देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की सियासत में एक अजब मोड़ है। एक नई हुकूमत बनने जा रही है और एक नई इब्तिदा होने जा रही है। इस नई इब्तिदा के साथ मुल्क में बड़े फैसले भी मुतवक्के हैं। अगला वजीर आजम कौन होगा, चारों सूबे में वजारत आला का ताज किसके सर सजेगा, ये ऐसा एक मामला है जिसको बहुत जल्द हल हो जाना चाहिए, लेकिन ये हल मुकम्मल तौर पर हो ना पा रहा। वजीर आजम के हवाले से और वजीर आजम की काबीना के हवाले से मुख्तलिफ नाम गर्दिश कर रहे हैं, उनके हवाले से बात करेंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त जो सियासत में खामोशी है, ये खामोशी दरअसल किस बात का पेशगम है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, एक शोर उठा, एक तूफान हुआ और अब मुकम्मल खामोशी, जैसे सब अपने वक्त का इंतजार कर रहे हो। देखिए, एक अंग्रेजी कहावत है, उसका मतलब ये है कि खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा होती है। इसका मतलब ये कि निशान ये होता है कि इसके बाद तूफान आने वाला है। ज़लज़ले के वक्त भी ऐसी खामोशी होती है, एक अजीब सी पुरअसरार माहौल होता है और परिंदे उड़ जाते हैं और लोगों पर अजीब सा सकता होता है और फिर उसके बाद ज़लज़ला आ जाता है। तो आप ये देखें कि जब सूरत हाल किसी के काबू में न हो, टूट फूट अंदर से बहुत हो और कहीं जो है इस्तेकाम नज़र नहीं आ रहा हो और ज़ेर ज़मीन जो चीज़ हो रही होती है, ज़ेर ज़मीनी तो है जो हमें नज़र नहीं आ रही है कि कार्रवाई हो क्या रही है, शक्ल बन क्या रही है, जमहूरियत जहाँ का आ रही है, सियासत हो कैसी रही है, किसी सवाल का हमारे पास मुस्तहकम महकम जवाब नहीं है। उसकी एक ही वजह है कि अगर समत दुरुस्त होती है इस इलेक्शन की और इसके नतायज बिल्कुल कॉन्क्रीट होते हैं, फैसला कुन होते हैं, इस पे यकीन होता तो एक चहचहाट होती जमहूरियत की, जो अफजाइश होती, उसका लोग जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी चीज़ आप देखें, ये ख़तरनाक बात है, ये मानने के लिए तैयार नहीं हुई बात, ये ख़तरनाक बात है कि अभी भी अगर आपके पास इम्कान मौजूद है कि चीज़ को ठीक कर दें, उसको कहते हैं ना जो करेक्टिव मेजर्स लें आप, तो अगर वो आप ले सकते हैं तो आप ले लें, वरना को पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन जहांगीर साहब, उसका कोई तज्जिया भी जो नहीं बनता उसका। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, आपने जो गुफ्तगू की ना कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखमा हो सकती है। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले, हफ्ता पहले तहरीक इंसाफ या दीगर जमातें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी। आज भी वो कर रही हैं, लेकिन वो जानती हैं कि उसकी शिद्दत इस वक्त वैसी नहीं है। मुझे ज़रा ये समझाएं कि अब सियासी जमातें क्या देख रही हैं इस पूरे सिनेरियो को। एक तरफ वो जमातें हैं जो हुकूमत का हिस्सा हैं, एक तरफ वो जमातें हैं जो हुकूमत को बनता हुआ देख रही हैं। क्या इस वक्त माइंडसेट्स क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का? देखें, जो वाक़या हुआ है ये वाक़या है, कि कोई हकीकत है, ये कोई अफसाना नहीं है, इस पे कहानी ऐसी नहीं है कि किसी ने गढ़ी है। वाक़या ये हुआ है कि जो इलेक्शन हुए उसमें से कोई भी मुतमईन नहीं है। पीपल्स पार्टी को देखें तो पीपल्स पार्टी के वो कहते हैं, बिलावल साहब भी कहते हैं कि हम भी एहतजाज में शामिल हैं, हमारे साथ भी हुआ है। तो इसका मतलब है जब सारे एहतजाज में शामिल हैं तो इत्मीनान की फ़ज़ा है कहाँ, कॉन्फिडेंस कहाँ है? क्या आप नून लीग कह सकती हैं कि उसके साथ बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुआ और जो कुछ था उसी की थैली में आया और गिरा? ये कहा जा सकता है? उसके पास भी कोई जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं होता, जब सवाल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जुनूनी फ़ज़ा नज़र आती है। फिर हर एक आदमी जवाब ढूंढता है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा होता उसको। आज की सूरत हाल में कोई जवाब नहीं है हमारे पास कि कल क्या होगा। आज आप बात करें कि ये 5 साल की इलेक्शन है, तो ये हुई है, तो आप वो क्या कहेंगे? 2 साल एक पार्टी लेगी, 3 साल एक पार्टी लेगी, तो 5 साल नहीं होते करीब, नहीं 5 साल हो गए। अब आप ये 2 साल की हुकूमत है, आप मैंडेट लेके आए हैं, कोई हुकूमत बनाने आए हैं, ये आप जो है केक काट रहे हैं कि ये हिस्सा इसका है, ये हिस्सा इसका, पहले ये आएगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं इस तरफ आता हूं। मुझे एक बात बताएं, जो बहस इतने अरसे से हो रही थी पाकिस्तान में कि मैंडेट किसका है, मकबूलियत किसकी है, फिर हमने फॉर्म 45 की बात की, अब ये सारी गुफ्तगू सडनली हमें मंजर आम से गायब होती नजर आ रही है। ना अब मकबूलियत की बात हो रही है, ना ये कहा जा रहा है कि काबिलियत में कौन बेहतर है, ना फॉर्म 45 का तस्करा हो रहा है, ना इलेक्शन में धांधली की बात हो रही है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। सबको सब कुछ पता है और सब खामोश भी हैं।
یہ خاموشی اصل کیا ہے, یہ خاموشی کیوں ہے؟ دیکھیں وہ جب چیزیں بساط پہ آتی ہیں نا, گوٹے کھیلی جا رہی ہوتی ہیں اور گوٹ پٹ رہی ہوتی ہے اور اس کا کوئی ریزن بھی نظر نہیں آتا ہے, تو پھر تو کھیلنے والا بڑا پریشان ہوتا ہے. انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا, جو کئی پارٹیوں کا دعویٰ بالکل درست ہے اس کی, اور کچھ پارٹیوں کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ چھپر پھاڑ کے ان کے جو نوازا گیا, یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں, ریکارڈ کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں تو آپ کو کیا بولنے کے لائق ہیں؟ آج آپ کسی سے سوال کچھ لیں, لوگوں کو جو عوام سوال کر رہے ہوتے ہیں, میڈیا پہ سوال کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ کیا ہونے والا. ہر آدمی کبھی کبھی آگ اگل کے جو ہے اپنا دل ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ آگ جو ہے ریاست کے ارد گرد رہی اور اقتدار کے ارد گرد رہی, سیاست اور جمہوریت کو جو ہے جلانے والی ہو گئی, تو پھر تو بڑے ظاہر ہے کہ اس کا جواب کیا ہے, آپ کے پاس بھی یہی جواب تلاش کرنا ہے. ایک اور سوال یہ بھی آ رہا ہے جہانگیر صاحب, صدر پاکستان کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے, وہ اجلاس بلایا جائے گا, اس اجلاس میں اگلے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا, اس انتخاب کے بعد وزیر اعظم صاحب اپنی کابینہ کا انتخاب کریں گے, بہت کچھ ہونا ہے اس اگلے اجلاس میں. پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہو اس کی ہم بات کریں گے, لیکن جو کچھ اب اجلاس ہوگا اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ایک سوال کو ہم لے لیتے ہیں. صدر مملکت جو ہے اقدامات کر رہے ہیں, اور جنہوں نے انکار کیا ہے کہ ابھی اسمبلی جو پوری طرح بنی نہیں ہے, اور وہ جب نہیں بنی ہے تو جو وہ اسمبلی کیسے کہلا سکتی ہے؟ جب اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کانسٹیٹیوٹ ہو ہی نہیں رہی ہے, تو وہ صدر مملکت اسپیکر کیسے بلا لے گا؟ وہ تو اسپیکر تو پہلا اجلاس بلا ہی نہیں سکتا, پہلا ہمیشہ صدر مملکت بلاتا ہے. اور جب جو ہے مینڈیٹ مل جاتا ہے, ایک حکومت بن جاتی ہے, اس کا طریقہ کار بھی ہے, تو اس کے بعد جو ہے قومی اسمبلی کے یا کسی بھی سینٹ پہ جو ہے وہ اجلاس بلا سکتے ہیں. کیوں نہیں بلا رہے صدر صاحب؟ کا مطلب مینڈیٹ تو مل گیا نا, ہو گیا, معاملہ تو طے ہو گیا. بھائی دیکھیں کچھ باتیں تو صدر مملکت ان کا ریکارڈ پر آپ 10 کوشچن اٹھا دیں. ایک بات تو ہے کہ بھائی جب ان کی جو پارٹی ہے, صدر کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے, سیریمونیل تو وہ جو ہے نا صدر ہوتا ہے, لیکن کسی نہ کسی پارٹی سے تو آتا ہے نا. اور جو ہے ہمارے جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پوری قومی صوبائی اسمبلی میں متحدہ قومی ملک کے دفتر میں نہیں نظر آتے ہیں, اس لیے کہ ایک گنجائش ہوتی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے. ادھر تو ساری گنجائش ہے, ادھر وہ کچھ بولتے ہیں. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ اسمبلی پوری کر دو, اسمبلی کی جو اس کی تعداد ہے وہ پوری کر دو. مطلب نتائج کے حوالے سے پریشان ہے, نتائج نہیں آ رہے. کچھ نتائج کے بھی بات ہے کہ جب جیسے جو سنی اتحاد ہے, سنی اتحاد کو جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر وہ کا بھی مسئلہ ہے, ریزرو سیٹس کا مسئلہ ہے, یہ سب سیٹیں ہیں نا. سنی اتحاد بھی, اگر سارے اتحاد آپ کے لیے جائز ہیں تو سنی اتحاد کو بھی گنجائش ہونا چاہیے کہ وہ کہاں وہ کھڑی رہتی ہے, کس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. یہ کون سا قانون ہے کہ سنی اتحاد کو موقع نہ دیا جائے کسی کے ساتھ اتحاد کا اعلان کرنے کا, اور آپ کے ساتھ وہ تو آمنا و صدقنا, سب نے مان لیا, آپ نے کہا گیا اس کو دل سے آپ نے مان لیا. یہ کون سا کھیل؟ تو یہ اس کا جو خاموشی ہے, جو فرنٹ کی ہم بات کریں نا, آن دا فیس آف اٹ جو بات ہو رہی ہے, اس خاموشی کے پیچھے اس کا مطلب کچھ ہو ضرور رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بظاہر خاموشی ہے, پیچھے بھی خاموشی ہے, یا سامنے ہمیں خاموشی نظر آتی ہے اور پیچھے کوئی طوفان ہے جو جنم لے رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں جانتے ہیں. ایک اور مثال اس کو دیتے ہیں کہ جہاں دھواں ہوتا ہے نا, تو دھواں اس بات کی علامت, اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہاں کہیں نہ کہیں چنگاری موجود ہے جو شعلہ بن سکتی ہے, بھڑک سکتی ہے, آگ میں بدل سکتی ہے اور تباہی پھیلا سکتی ہے. اب یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے. خاموشی کیا ہے؟ یہ جو ایک اسموکی تو ہے جو لوگوں سے اٹھ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسموک آ کہاں سے رہا ہے. صدر پاکستان کی طرف بات کیا ہے سارے معاملے میں اس وقت, جب تک ایک نئی اسمبلی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو جاتی؟ مسئلے کی بات یہ, آپ یہ دیکھیں کہ اگر صدر مملکت با اختیار نہیں ہے تو اس کو آپ سے کر سکتے ہیں, ہے نہیں. کانسٹیٹیوشنلی وہ لازم و ملزوم ہے, جب تک کہ دوسرا نہیں آتا اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے. اور آپ کا جو انتظام آپ کا جو ہے اتنا ہے نہیں, آپ کی تو اسمبلی یہ بھی پوری نہیں ہے, یہ بھی پوری نہیں ہے, ادھر
آپ کا اتحاد پورا نہیں ہے, کوئی بھی چیز تو ہے نہیں اس کے اندر. آپ کو خوشی اس بات کی کہ جلدی کچھ نہ کچھ ہو جائے, بن جائے, اعلان ہو جائے, حکومت بن جائے. حکومت بنانے سے جمہوریت بنتی ہے. لیکن یہ اگر میں چل نون لیگ کے پرسپیکٹو سے بات کروں, اگر حکومت بن جاتی ہے, اسپیکر آ جاتا ہے, اسپیکر چل پیپلز پارٹی کا ہے, ابھی اس بارے میں ایک معاملہ کلیئر ہونا ہے. اگر میں کہتا ہوں اسپیکر آ جاتا ہے, نئے اسپیکر کا اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے, وزیر اعظم کا اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے, تو پھر ایک قدر اسموتھ رائٹ ہونی جا رہی ہے نا, کیونکہ ایک فارمولا ہوتا ہے. جی جی, اگر وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا تو اس کی ایک سادہ اکثریت ہوتی ہے, اور وہ سادہ اکثریت جب ظاہر ہوتی ہے جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے. کیسے بتا دیں گے آپ؟ ابھی تو آپ اعلان کریں میرے پاس اتنے ہیں, میرے پاس اتنے ہیں, بورڈ پہ تو بہت سارے بڑے بڑے فگرز لگے ہوئے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب اسمبلی ایوان میں جب ممبرز آتے ہیں پھر فیصلہ ہوتا ہے. اس کا شہباز شریف صاحب شیروانی ابھی سلوا لیں لیکن سنبھال کے رکھیں کچھ عرصہ. شیروانی تو ہوتی ہے ان کے پاس, بڑی امید لگا کے مطلب ساری تیاری ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شیروانی کے ساتھ جب موقع ملے گا تو شیروانی کا ایک بھرم ہوتا ہے. قائد اعظم نے پہنی تھی شیروانی, صحیح, شیروانی سلانے سے قابل فخر تھوڑی ہو جاتے ہیں. یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس کرنے کو کیا ہے. ابھی آپ نے جتنے آپ نے بڑے بڑے آپ نے منشور دیے تھے, ایک ہی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے کہ ہم فرسٹ ٹائم میں کیا کریں گے. ابھی آپ کو معلوم ہے ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں کہ ہم جو ہے 6 ارب ڈالر کا قرضہ نہیں لیں گے, ہم 7.5 سے 8 ارب کا قرضہ لیں گے. ابھی قرضے پر ناز کر رہے ہو آپ. یہ قرضہ نہیں ہے, یہ ناز نہیں ہے, ستیہ ناز ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کریڈیبلٹی بتا رہے ہیں نا کہ ہماری کریڈیبلٹی اچھی ہے, ہم 6 کریڈیبلٹی یہ بجائے ہم 8 بھی مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ 8 مانگ سکتے ہیں. آپ سے ایک اور غلطی ہوئی کہ چائنا کی کمپنی تھی اور ان سے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جو انرجی سیکٹر میں آپ قرض لے لیں, 2 ارب ڈالر آپ لے لیں, لیکن ہماری چینی کمپنیوں کو آپ کو کاروبار دینا ہوگا. اب جو شنگھائی اگر یہاں لاتی ہے, آپ نے الیکٹرک کو 20 سال کا لائسنس دے دیا, بریچ کیا آپ نے. اب وہ کہتے ہیں ہمارے پیسے واپس کرو. جب ہم کو ایک پروفٹ ہوتا, ایک طرف ہم دے رہے ہیں آپ کو جو ہے فلورش کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے ہم کو پروفٹ کے لیے آپ ایک طریقہ کار ایک بزنس کے طور پہ ہم مانگ رہے تھے, آپ نے اس پر بھی عمل نہیں کیا. تو ایک کھیل کون سا ہو رہا ہے, کس کو بنایا جا رہا ہے, کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ سب کے سب ایسی حالت میں ہیں کہ کل کہیں گے میں تھوڑی تھا, وہ تو وہ تھا, میں تو ابھی آیا ہوں. اچھا, یہ کہہ دینے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ یہ کہہ دینے سے عوام کو بیوقوف بنایا جائے گا؟ بھائی خود پہلے یقین کرنا پڑتا ہے کہ بھائی بس یہی ہے حقیقت. حقیقت کے لیے ایک فنٹاسی ہوتی ہے, اس کے اندر جانا پڑتا ہے, پھر وہی کچھ نظر آتا ہے جو وہ سوچتا ہے. اس مہینے میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے, 4 دن رہ گئے اس مہینے میں فیصلہ ہونا. ایک منٹ, سوری میں ریفریش کر رہا, یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے ویسے, لیکن کیا یہ فیصلہ صادر بھی ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ اناؤنسمنٹ اس کی باقاعدہ طور پہ ہو جائے گی یا نہیں؟ صادر جب ہوتا ہے فیصلہ, جب صاد ہوتا ہے, اچھا فیصلہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں صادر ہونا. میرے اور آپ کے لیے اچھا ہو یا نہ ہو, کسی کے لیے تو اچھا ہے نا. لو کسی کو تو لیے اچھا ہی ہے. اب آپ کہیں گے گوشت یہ میں نے جو ہے اپنے آنگن میں رکھا ہے, چیلوں کے لیے تو اچھا ہے نا. ابھی چیلوں کے لیے گوشت ہم نے لائے تھے. ابھی بھائی جن کو حکومت مل رہی ہے ان کے لیے تو اچھا ہے نا. حکومت ملی ہے تو ان کے لیے اچھا ہے, اور حکومت کو جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے, پھر کتنا بڑا المیہ ہوگا کہ لوگ ابھی سڑکوں پہ ہیں, ابھی خاموش ہیں. کہہ رہے ہیں حکومت ہماری ہے بھائی, جب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے حکومت ہماری ہے, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں حکومت ہماری ہے. دیکھیں ابھی دعویٰ ہے جس حکومت میں صدر ان کا ہوگا, جس وزیر اعظم کو مینڈیٹ انہوں نے دیا ہوگا, وہ حکومت ان کی ہوگی نا, چاہے وہ بینچز میں بیٹھ جائیں. حکومتیں تو جو ہے وہ آمریت میں بھی بنی ہیں, اس میں نہ کسی صدر کی ضرورت ہے, مارشل ایڈمنسٹریٹر ایک ہوتا ہے اور دوسرا ایڈمنسٹریٹر. ہم جمہوری نظام میں بیٹھے نا, ابھی بھی آمریت ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آمریت کی بات ہم نہیں کر رہے, لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے امکانات کیا ہیں. امکانات یہ کہ جو چیز نظر آ رہی ہے, جس طرح کھیلی جا رہی ہے, اس سے اگر بدنظمی پیدا ہو رہی ہے. اب یہ لوگ ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں, معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں. ایک بات کا اور اضافہ کر دوں, یہ کیا کہہ رہے ہیں جو خاموش نظر آ رہے ہیں اور یہ دھواں بن کے نظر آ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ابھی دیکھیں ہم جینے نہیں دیں گے ان کو حلف تو اٹھا لینے دو.
ان کا جو سکھ چین ہم جو ہے اڑا کے رکھ دیں گے. ہم عوام کی بہت سے معاملات ہیں نا جس کے اوپر ابھی اپوزیشن کی ضرورت پڑے گی, بہت سے معاملات ہیں. اچھا پھر کیا ہوگا؟ یہ لڑتے ہی رہیں گے, یہی تماشے ہوں گے, کہاں اسٹیبلٹی ہوگی؟ اسٹیبلٹی یہ ہوتی ہے. اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت کا ساتھ دے رہی ہوگی. مزے کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن ہی نہیں ہے یہاں, سب کی پوزیشن ہے اپنی اپنی جگہ پہ, اپوزیشن نہیں ہے. سب کا نام بھی ہے, یہ اپوزیشن ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. جو نا پرویز الہی بھی جو ہے نا ایک اپوزیشن میں بھی تھے, پھر اقتدار میں بھی تھے, پھر جماعت چھوڑ کے پورے پی ٹی آئی میں بھی آ گئے, وزیر اعلیٰ بھی بن گئے. اور یہ تو ایک عجیب سا ناچ ہے بندر. لیکن ایک چیز میں آپ نے جو گفتگو کی, مجھے اس بات کو ذرا سمجھائیں. آخر ایسا کیا دیکھا آپ نے کہ آپ نے موجودہ جمہوری نظام کو ماضی کے آمرانہ نظام سے تشبیہ دی یا مثال کے طور پہ استعمال کیا؟ ایسی کوئی چیز نظر بھی آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں میں نے کہا کہ ماضی کے آمرانہ نظام تھے, کچھ لوگ کو اس آمرانہ نظام کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں مینجمنٹ تھی, آرگنائز تھا, وہ اپنی جگہ تھا. جو چیز آپ دیکھیں ہر نظام کی اچھی اچھائی اور برائی ہوتی ہے, اس کی بھی کوئی تائید اور حمایت نہیں کر رہا, اور نہ ان کی تائید حمایت کر رہا ہوں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایسی دگرگوں حالت میں جو اسٹیبلٹی نہیں ہے, اس میں اسٹیبلٹی نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انتشار, انتشار, انتشار. اور یہ انتشار سوٹ کس کو کرے گا آخر میں؟ سیاستدانوں کو تو نہیں کر سکتا. یہ سیاستدانوں نہیں کرے ہوئے, لیکن جناب ان کو لالی پاپ ہے نا ان کے ہاتھ میں, بڑے خوش ہیں. امید ہے نا, امید نہیں ہے ان کو, یقین نہیں ہے کہ نکل جائیں گے. کیا تھا بھائی, مجھے پیوست رہے شجر سے امید بہار رکھ. ہاں دیکھو مجھے شعر بھی نہیں آتا, آپ کو شعر. ایسی بات ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے جی, بریک لیتے ہیں جی. اور آپ بھی امید رکھیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کا حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا بات ہو رہی ہے نئی حکومت کی, نئی حکومت سازی کی. ایک نیا چہرہ, سیاست میں تو نیا نہیں ہے لیکن وزارت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک نیا چہرہ ہے پنجاب میں. مریم نواز صاحبہ نے اب باقاعدہ طور پہ وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا. پنجاب کے الیکشنز انتہائی کنٹروورشل تھے, اور اس کنٹروورسی کے بعد اب یہ الیکشنز کے نتائج جو آئے, جو تھوڑے بہت جو رہ بھی گئے اس میں, ان سب کے بعد اب یہ حلف اٹھایا گیا ہے. اس اجلاس میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا. عجب ہنگامہ آ رہی تھی, عجب شور تھا. اور پھر آج اس انداز سے حلف اٹھایا گیا, ایک سکون, ایک پر اطمینان فضا تھی. آخر سب کے پیچھے کے معاملات کیا ہیں؟ جہانگیر صاحب, پنجاب میں ایک کمپیریٹیولی فریش قیادت ہے. انفیکٹ مریم نواز صاحبہ کو بہت سے لوگ نواز شریف صاحب کا نعم البدل بھی کہتے ہیں, جانشین بھی کہتے ہیں, عکس بھی کہتے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کی جو لیگیسی تھی اس کو کنٹینیو کر کے اس کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکیں گے مریم نواز صاحبہ؟ دیکھیں لب و لہجے سے انسان کی جو وہ نہیں آ جاتی قابلیت کا, انہوں نے کیا اسمبلی میں بیٹھی, ان کو پارلیمانی نظام کا پتہ ہے؟ نواز شریف صاحب بیٹھے تھے جب وزیر اعلیٰ بنے تھے, وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس کا مطلب ہے اسمبلی میں, چھوٹی اسمبلی میں تو بیٹھے تھے نا صوبائی. آپ تو خود ہی بول رہے ہو کہ وہ جو نا وزیر اعلیٰ بنے تھے, اس کا مطلب وہ ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بن گئے. وزیر اعلیٰ بنے تو اسمبلی میں تو گئے نا, وہ وزیر اعلیٰ بن کے گئے. اب یہ بولنے کہ یہ جائیں گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تو چوتھی دفعہ بھی اتنے ماہر ہیں. ابھی بزدار کے بارے میں کہتے ہیں, بزدار کے بارے میں, بزدار وسیم اکرم پلس, وسیم اکرم پلس تحریک انصاف کے بانی, ان پر بہت اعتبار کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ مریم نواز ہیں, یہ قابل بھی ہوں گی, بولتی بھی بہت خوبصورت ہیں, شعر بھی پڑھ لیتی ہیں, اور بڑی بردبار بھی لگتی ہیں ساری چیزیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ پالیسی میں اتنی آزاد ہیں کہ یہ اتنا ان کو شہباز شریف
کا سامنا مطلب رہے گا اس اسمبلی میں وزیر اعظم کے طور پہ. ان کے والد صاحب بھی ان کو کہہ رہے ہوں گے, ان کے کزن ہیں وہ بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے. تو یہ پالیسی کی آزادی جو ہے اسی طرح تو کہیں نہ کہیں لنک کر رہی ہے. تو چیزیں آپ یہ دیکھیں, اگر آپ کسی اور کو دیکھتے ہیں, عجیب سے سما ہے سر. یہ والد صاحب, یہ ان کے بھائی صاحب, یہ ان کے بیٹے صاحب, یہ ان کے داماد صاحب, یہ ان کے بھتیجے صاحب. پہلی صف میں جو ہے کوئی ایاز نہیں ہے, سارے محمود ہیں. اب آپ یہ دیکھیں صورتحال میں کہ کون بولے گا کہ یار نہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں میں ایک پازیٹیو سائڈ کی بات کرتا ہوں. اب سالہ سال سے ایک بحث تھی کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے. شہباز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام بھی کیا, لوگ ان کی پرفارمنس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں, اور ایک اچھی پرفارمنس ہے. آپ چاہے شہباز شریف صاحب کی مختلف معاملات سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن قدر بہتر پرفارمنس رہی اگر دوسرے صوبوں سے موازنہ کیا جائے. مریم نواز صاحبہ کے پاس سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ ایک, اپنے چچا کو جو کچھ انہوں نے ڈیلیور کیا اس سے بہتر کرنا, یا ابھی محسن نقوی صاحب نے جو کم عرصے میں جو کچھ کیا اس سے بہتر کرنا, کیونکہ کمپیریزن ہوتا رہے گا ہر لمحے پہ. دیکھیں جو شہباز شریف صاحب نے بہتر کیا وزیر اعظم کے طور پر, IMF کا جو ہے وہ معاہدہ انہوں نے کیا, اور وہ کوئی اچھا معاہدہ نہیں تھا, اس کے باوجود بھی کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے, یہ تو ایک بات ہے. نہیں, بٹ بطور وزیر اعلیٰ کی ان کی پرفارمنس الگ ہے نا. وہ اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ بطور وزیر اعظم مریم نواز کے یہاں سے لے کے یہاں سے رکھ کے ان کی رسیاں ہیں, اور وہ ان کے بزرگ اس کو چلائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں آزادی, اب یہ نئی نسل ہے جس کو پرانی نسل جو ہے اس کی رسیاں کھینچ رہی ہوگی, اس کو چلا رہی ہوگی. نئی نسل تو نہیں کہا جا سکتا, اگلی نسل کہا جا سکتا. یہ چیزیں یہ اس لیے پرفارمنس نہیں ہے کہ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ ہمارا لیڈر ہونا چاہیے. یہ باسنگ کر سکتے ہیں, اس کے ادھر سے آرڈر لیں گے, ادھر سے اوبے کرائیں گے, یہ باسنگ ہے. کون سے نکل ایک طبقہ, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس مرد عورت کی تفریق میں نہیں پڑھتا. میرے خیال سے ہمارے معاشرے نگراں ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے, ہم نہیں پڑھتے بھائی. بے نظیر یہاں کے وزیر اعظم تھے, ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. لیکن کہہ رہا ہوں کہ ایک چیلنج کا سامنا تو کرنا پڑے گا نا. اور پھر ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے جو آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں جب یہ ساری تقریب ہو رہی تھی, جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا, تو ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا, ان کو ایوانوں میں آنے کا موقع نہیں دیا. تو پھر اس طرح کے ماحول میں کیسے کام ہو سکتا؟ شہباز شریف صاحب جو نا اور نواز شریف صاحب اپنے ابا کے مشورے پہ چلا کرتے تھے. شریف صاحب کے مشورے پہ, بڑے بزرگ تھے, بڑے بردبار بزنس مین تھے. وہ کہتے تھے ابا جی یہ کہہ رہے, ابھی جو ہے ابا جی ابھی بھی کہیں گے مریم نواز سے. ابا جی نے یہ کہا, چاچا نے یہ کہا, جنہوں نے اسمبلی میں بھائی کی بھی کچھ وہ ممبرشپ آ رہی ہے نا MNA. یہ بھائی ملک کے لیے ایک لیڈرشپ نہیں ہے, یہ ایک گورنمنٹ ہے, یہ حکم چلانا چاہتی ہے. پھر ایک ایڈوانٹیج یہ ہوگا مریم نواز صاحبہ کو کہ وفاق میں ان کی چچا کی حکومت ہوگی. یہ ایڈوانٹیج تو ہے ان کے پاس, یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے سر جی. اوکے, ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے یہ بھی تو پوچھ لینا. ڈس ایڈوانٹیج یہ میرے لیے انکشاف ہے. ویسے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک ویژن ہوتا ہے, ایک آگے فارورڈ دیکھ وہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ جب کہیں بن جائیں, سمجھے نا. پھر میں دوبارہ کر رہا ہوں, اگر وہ آرڈر اور اوبے پر ہو تو وہ تو بیوروکریسی کرتی ہے. صحیح. وہ حکومت کے بڑے بڑے سیاستدان کرتے ہیں, ذہین لوگ کرتے ہیں, انقلابی لوگ کرتے ہیں, اب جو سمت کا تعین کرتے ہیں قوموں کے لیے وہ کرتے ہیں. یہ سب جو ہے ایک حکومت ہے, حکمراں ہیں. یہ حکمراں کے لیڈر ہوتا تھا وہ بھائی کھیلتا نکل کے اپنی جان لڑاتا, چیزیں لڑاتا. یہاں کہتے ہیں کہ بھی میں بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا, ان کی والدہ کا انتقال ہوا. لیکن ایک سوال پھر یہ آ رہا ہے جو آپ نے بات کی, کیا پنجاب میں بیوروکریسی مریم نواز صاحبہ کی زیادہ بات سنے گی یا شہباز شریف صاحب کی بات سنی جائے گی, حمزہ شہباز کی بات سنی جائے گی؟ کہیں نہ کہیں حمزہ شہباز کا بھی تو ایک رول ہوگا نا, کیونکہ وہ پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں, ان کے والد وزیر اعظم ہیں, تو وہ بھی تو کہیں نہ کہیں خاندانی پولیٹکس بھی تو ہے. ابھی ہمارے یہاں ایک مثال یہ ہے, بیوروکریسی جب حکومتیں آ جاتی ہیں تو اس کا اسٹرکچر
جو ہے بنایا جاتا ہے نئے سرے سے، اپنے پسند کے بیوروکریٹ لائے جاتے ہیں، ان کو پالیسی دی جاتی ہے، پھر اس سے ٹو کرایا جاتا ہے، پھر وہ معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی جو ریکانسٹیٹیوٹ صورتحال ہوگی، نئی نئی چیزیں ہوں گی، بیوروکریٹس آئیں گے۔ اگر بیوروکریٹس پہ یہی تو ایک المیہ ہے کہ بیوروکریٹس کو یہ آزادی ہے کہ ان پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی، اگر ان کو کسی نے پکڑنے کی کوشش کی، اگر ان کا احتساب کرنے کی کوشش کی، تو بیوروکریسی کام چھوڑ دیتی ہے۔ بیوروکریسی کام چھوڑنے کا مطلب ہے کہ پہیہ جام، معیشت کا بہتر پہیہ ہینڈل کر جام۔ سکتی ہیں مریم نواز صاحبہ، کنسیڈرنگ کہ ماحول کو جانتی ہیں۔ پنجاب میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں معاملات کو مریم نواز صاحبہ چلا رہی تھی، یا پہلے جب وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف صاحب تھے تو وہاں کے معاملات سارے مریم نواز صاحبہ چلا بتائیں نا، 4 مثالیں دیتے ہیں آپ، کون سے معاملات چلا رہی تھی؟ بھائی بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں مشاورتی بھائی عمل یہ میں نا تو تھی نا وہ۔ بیک اینڈ کے تو ہم بھی تو آپ سے مشاورت کر لیں تو کیا ہم جو ہے وہ آزاد ہیں؟ بیک اینڈ کی مشاورت کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہ کچھ کا کوئی رول رہا ہو، وہ کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آفیشیلی کوئی رول نہیں رہا؟ آفیشلی نہیں نا، ویسے بھی رول رہا کہ وہ تو اپنے والد محترم کی بات سننے کے لیے گئی تھی نا، کہ ان کا کیا سوچ ہے، وہ اپنی والد کی سوچ کو ٹو کرنے کے اچھا چلے مجھے بتائیں، آپ بطور مریم نواز صاحبہ کی، بطور وزیر اعلیٰ، یہ جو دور آ رہا ہے، یہ ابتدا جو نہیں ہوئی ہے، اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب کے لیے کیا اس میں پازیٹیوز ہو سکتے ہیں یا کیا نیگیٹیوز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پنجاب میں ہو یا کہیں بھی ہو، بڑا صوبہ نا، 112 جو نا لینڈ لارڈ ہیں، جن کی زمیندار ہیں، جن کا ٹیکس نہیں لگتا، ٹیکس ایگزمپشن والے ہیں، یہ 112 تو یہ کہیں، اس کے بعد بھی جو ہیں ان کو بھی ٹیکس نہیں لگتا۔ آدھی سے زیادہ اسمبلی ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے، کوئی اس کا کردار نہیں ہے کہ وہ اب یہ بولیں گے کہ نہیں ہم تو ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ زرعی ٹیکس اس طرح نہیں دیتے ہیں جس اس کی تعریف ہے۔ پالیسی آپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ٹیکس پیئر بھی نہیں ہیں اور ہم سے ٹیکس مانگ رہے ہیں، تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے نا، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ نے انہی کو سلیکٹ کیا، اپنی پارٹی میں لیا، آپ کے جو جیتنے والے لوگ ہیں ان کو اپنی پارٹی میں شامل کیا، اور وہ آج نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ ہماری ایک آخری سوال دیتے ہیں، مجھے کمپیریزن کا بار بار کہا جا رہا ہے، انفیکٹ بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ پنجاب میں کمپیریٹیولی مریم نواز صاحبہ بطور ایک آفیشیل پورٹ فولیو اب ان کے پاس ہے، وہ ایک کمپیریٹیولی نئی بات ہے پنجاب میں۔ سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جو اطلاعات ہیں، مراد علی شاہ صاحب ہی وزیر اعلیٰ سندھ ہوں گے، اور ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے مکمل تائید حمایت حاصل ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ میک اور بریک سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے لیے، کہ پیپلز پارٹی اپنے پرانے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، جو کہ ایکسپیرینس ہیں، تجربہ کار ہیں، قابل بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان کے ساتھ اس بار سندھ کو پنجاب سے کچھ بہتر پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں، یا سندھ کی پرفارمنس آنے والے وقتوں میں پنجاب سے بہتر ہو سکتی ہے اور پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے؟ فارمولا ایک ہی ہے دونوں کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہے اور کوئی حکم مان رہا ہے۔ مراد علی صاحب ایکسپیرینس ہیں، آپ ایکسپیرینس نہیں ہوتا، یہی والی تو آپ بات نہیں سمجھتے ہیں۔ یہی تو مجھے مریم نواز شریف سے وہ ہے شکوہ کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ ایکسپیرینس اگر وہ ہوتی بھی تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جو ہے اس کے بھی نواز شریف وہ کر سکتے۔ چلے دونوں کے اگر ہاتھ بندھے ہوئے نا، میں کہتا ہوں دونوں کے ہی ہاتھ بندھے ہیں، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ دونوں کے جو آرڈرز ہیں فائنل کہیں نہ کہیں وہ کہیں گے کہ ہماری آرگنائزیشن ہے، ہماری جو ہے ہماری ایک جماعت کا نظم و ضبط ہے، وہ زیادہ میں پارٹی لیڈرشپ کی بات کر لیتا ہوں نا، کہ کیا اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس یہ ایک اپورچونٹی ہے کہ وہ اس وقت کچھ بہتر پرفارم کر سکتی ہے، ایسا کچھ کر سکتی ہے؟ کہ بلاول صاحب بار بار وزیر اعظم کے طور پہ خود کو امیدوار بتا رہے ہیں، تو اگر وزیر اعظم کے طور پہ خود کو امیدوار بتانا ہے تو سندھ کی پرفارمنس بہتر ہونی پڑے گی۔ مریم نواز کے وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ کے بننے کا پروگرام بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، جب یہ تقریر کرنے لگے تھے، یہ وزیر خارجہ تھے، ساری دنیا گھومے۔ اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا حاصل کیا، وہ کہنے ساری دنیا دیکھی، وہ اپنے ملک کو دیکھا، ابھی ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ لوگوں میری بات تھوڑی ہو رہی ہے، صحیح، یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا سندھ اور پنجاب میں پھر یہ مقابلہ نہیں دیکھنے کو ملے گا، جو میں تصور کر رہا ہوں، جو لوگ تصور کر رہے ہیں کہ
شاید ایک مقابلہ ہوگا، اس سے شاید لوگوں کا فائدہ ہو جائے. آپ کہہ رہے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، گورننس بہتر بنانے کے لیے کوئی ایسا کوئی نیا کام نہیں کیا جائے گا. نہیں، نیا کام کیا جائے نہ کیا جائے تو وقت ثابت کرے گا. ہاں. اور نیا کام کس کو کہتے ہیں؟ بہتر کام. نئے کام کو چھوڑیں، بہتر چلیں کام. بہتر کام بھی ہم امید لگاتے ہیں کہ بہتر کام بھی ہو جائے گا. لیکن جو سوچ جمہوریت میں چھپی ہے، جو دانش چھپی ہے، جو قوم کو ایک متحد کرتی ہے، وہ صحیح. والی چیز اگر پیدا ہو جائے اور آزادی کے ساتھ لوگ سوچنے لگیں تو وہ زیادہ اہم ہے. وہ زیادہ اہم ہے، لیکن اس کے پاکستان میں کم سے کم امکانات موجود نہیں. جہانگیر صاحب میں پیغام کا امکانات تو ہر وقت ہوتے ہیں، بہت زندگی ہے. بہت تھن امکانات چلیں ہیں. ایسا کر لیں. میرے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر. جہانگیر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ مختلف ٹاپکس کو آپ کے سامنے پیش کریں اور ان کے اوپر جہانگیر صاحب کے ساتھ ہم ایک تجزیہ پیش کریں آپ کی نظر. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنے میزبان ان کی اجازت سے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.